अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के जग़राफ़ियाई महल-वक़ूअ ने इसे ख़ित्ते का अव्वलीन तिजारती, तवानाई और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कतर एक काबिल एतमाद पार्टनर है। सियासत का भी एक वक्त होता है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं ये वक्त सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का है। मुश्किलात में घिरे लोगों के हौसले बुलंद करना होंगे। हालिया सैलाब के बायस बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। फरा अजीम शाह कहती हैं हुकूमत बलूचिस्तान तन्हा इन तबाहकारियों का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों की दोबारा बहाली एक बड़ा चैलेंज होगा। PTI ने इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार अली जैदी ने वजारत इत्तलात और नशरियात, चेयरमैन पैमरा और PBA को फरीक बनाया है। इमरान खान ने सियासत को मजाक बना दिया है। सैलाब मुतासरीन पर तवज्जो ना देना गफलत है। आफ्ताब अहमद खान शेरपांव कहते हैं वफाकी हुकूमत ने अब डोनर्स कॉन्फ्रेंस का सोचा है। उन्हें पहले से इस हवाले से सोचना चाहिए था। अवाम की शिकायत के लिए पंजाब पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस शुरू कर दी। IG पंजाब कहते हैं पंजाब पुलिस ने शहरियों को खिदमात की फौरी फरहमी के लिए WhatsApp सर्विस शुरू की है। कनाडा और जर्मनी के दरमियान हाइड्रोजन अलायंस मुआहदे पर दस्तखत। कनाडा 2025 तक हाइड्रोजन बरामद करने के लिए पुरज़म। ट्रूडो ने कहा कि हमें हाइड्रोजन जैसे वसाइल की तरफ देखना चाहिए। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन के ताइवान के दौरे के ऐलान पर चीन का इंतबाह। चीनी सफारतखाने ने कनाडा पर जोर दिया कि चीन के उसूल की पासदारी करे। ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत यकीनी बनाएगी कि अरकान ताइवान के दौरे के तमाम मुमकिन नताइज पर गौर करें। ओंटारियो पुलिस का तीसरी बार शहरी के मौत के मुबैना जिम्मेदार अफसरान को सज़ा देने से इनकार। पुलिस का कहना है मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए शवाहिद नाकाफ़ी हैं। मकतूल के अहल खाना का कहना है कि कनाडा में शहरियों और पुलिस के लिए अलग अलग कानून हैं। तालिबान के मायूस कुन रवैये के बावजूद मुंजमद असासों पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका का कहना है कि फ़ैसला अफ़गानिस्तान की तबाहशुदा मईशत को बहाल करने में मदद करने के लिए किया गया। अफ़गान नायब वज़ीर इत्तलात ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रूस को कमज़ोर करने के लिए बड़ा अमरीकी पैकेज। रूस से जंग। अमरीका यूक्रेन को मज़ीद $3 अरब के हथियार फराहम करेगा। इमदाद हथियारों के हुसूल, तरबियत और दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान व कतर के माबैन बाहमी एहतराम, एतमाद और हिमायत पर मबनी ताल्लुकात हैं। कतर के सरमायाकारों को हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور قطر کے درمیان باہمی احترام، اعتماد اور حمایت پر مبنی تعلقات کی خصوصی نوعیت اجاگر کرتے ہوئے قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں قدم بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوحہ میں سرمایہ کاری گول میز 2022 کے موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان اور قطر کے درمیان باہمی احترام، اعتماد اور حمایت پر مبنی تعلقات کی خصوصی نوعیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایندھن سمیت درآمدات کو کم کرنے کا واحد راستہ صنعتی پیداوار میں اضافہ اور قابل تجدید توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی برآمدات کو بڑھانا ہے۔ پاکستان نے خاص طور پر قطری سرمایہ کاروں کو فوری منافع کے لیے پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان میں ثالثی کے کردار پر قطر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر نے نہ صرف افغانستان بلکہ خطے میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطری ہم منصب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان روابط میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ غرقسا ڈیم پر تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے خرقسا ڈیم کا دورہ کیا اور علاقہ مکینوں کے مسائل سنے۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان کی واضح ہدایات ہیں کہ جہاں بھی سیلاب متاثرین کو مدد درکار ہو وہاں تمام متعلقہ عملہ اور افسران فوری طور پر پہنچے۔ سیلاب متاثرین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ اور افسران تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن یہ وقت مشکلات میں گھرے لوگوں کے حوصلے کو بلند کرنے کا ہے۔ میں بھی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے متاثرین کے پاس پہنچا ہوں۔ صوبائی مشیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ خرقسا پل ٹوٹنے والا ہے، جس کے بعد ہم نے فوری اس ڈیم کا دورہ کیا۔ ڈیم آبادی کے لیے بنایا جاتا ہے، اس سے آبادی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہوا تو تمام مشینریز یہاں پر موجود ہیں۔ متعلقہ اداروں اور افسران کو تمام تر اقدامات فوری اٹھانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صوبائی حکومت کی یہی پالیسی رہی ہے کہ جہاں ہمارے لوگوں کے گھر مال محفوظ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو ادھر فوراً جس لیول کا آفیسر ہو، منسٹر ہو، فوراً اپنے لوگوں کے پاس ان کو پہنچ جانا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پی ڈی ایم اے نے جہاں بھی جس آفیسر کو جس ڈی سی نے جس قسم کی ڈیمانڈ بھیجی وہ پوری کی۔ ترجمان حکومت بلوچستان فراز شاہ نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان اپنے محدود وسائل کے مطابق سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے، لہٰذا عالمی ادارے اور ڈونرز بلوچستان کے لوگوں کی مدد کو آگے آئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ کی سربراہی میں حکومت بلوچستان کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے حوالے سے ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی تمام ایجنسیوں کے کنٹری ڈائریکٹرز، سفارت خانوں کے نمائندوں، بین الاقوامی ڈونر ایجنسیوں، INGOs اور متعلقہ حکومتی نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ نے کہا کہ حالیہ سیلاب کے باعث بلوچستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، لہٰذا بلوچستان میں ہنگامی بنیادوں پر مدد کی اشد ضرورت ہے۔ صوبے میں سیلاب کی وجہ سے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے زیادہ تر اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں 216 جانیں سیلاب کی نذر ہو چکی ہیں۔ صوبے میں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ املاک، انفراسٹرکچر، شاہراہوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس صورتحال میں سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو خوراک اور پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ فرح عظیم شاہ نے کہا کہ صوبے میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے بعد لوگوں کی دوبارہ بحالی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ نے موجودہ سیلابی صورتحال میں
بلوچستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے جاری اقدامات کو سراہا گیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لائیو کوریج آزادی اظہار رائے پر پابندی کے مترادف ہے۔ 20 اگست کے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لائیو کوریج پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے عمران خان کی لائیو کوریج پر پابندی کے خلاف آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ علی زیدی کی آئینی درخواست عمر سومرو ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لائیو کوریج آزادی اظہار رائے پر پابندی کے مترادف ہے اور 20 اگست پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں وزارت اطلاعات و نشریات، چیئرمین پیمرا اور پی بی اے فریق کو فریق بنایا گیا ہے۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ زرداری نے کس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، اس پہ تو پیمرا نے نہیں لگایا۔ مریم خود کس طرح کی باتیں کرتی آئی ہے، کرتی رہتی ہے ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے پورے پاکستان میں ججز کے خلاف اور جرنیلوں کے خلاف۔ وہ تو یہ تک کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ان کی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اوپر کہتی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں، تو کسی جج نے اس کو آج تک کنٹیمپٹ میں نہیں بلایا۔ اور فضل الرحمان کس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرتا رہا ہے، اس کو تو نہیں بلا رہے آپ۔ تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ جناب میں آپ کو عدالت میں رجوع کروں گا آپ کے اس رویے پہ، اس کے اوپر آپ نے پیمرا کا نوٹس ایشو کر دیا ہے۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ خلیج اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب پہلے اس میں نرمی لائی جائے پھر قومی ڈائیلاگ ہوگا۔ فی الحال ایسا ماحول نہیں کہ قومی ڈائیلاگ ہو سکے، ہم بھی چاہتے ہیں اور ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ عمران خان عوام کا سیلاب تو چاہتا ہے لیکن پانی کے سیلاب کی طرف نہیں جاتا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل جل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیلاب متاثرین پر توجہ نہ دینا غفلت ہے۔ عالمی ڈورز اور بین الاقوامی کمیونٹی سیلاب متاثرین کے لیے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی والے ایک طرف اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے قومی پیسہ ضائع کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا مزید کہنا تھا کہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پھر جاری ہے۔ دوسری طرف بجلی کے بھاری بھرکم بل، وجہ بتائی جائے خیبر پختونخوا میں کوالٹی بجلی نہیں دی جا رہی مگر بل بھاری بھرکم لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور ملک میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ، خوف کی فضا ہے، بھتہ خوری بھی شروع ہو چکی ہے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کو اثر نو عمل میں لایا جائے اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ پاٹا انضمام کے بعد ان اضلاع کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے کہا ہے کہ معلومات کے حصول کے لیے شہریوں کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ہی پولیس سروسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوامی مشکلات کے فوری ازالے کے لیے پنجاب پولیس نے 2 نئی سروسز کا آغاز کر دیا۔ سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے پنجاب پولیس کے واٹس ایپ سروسز اور آن لائن کمپلینٹ کی دونوں سروسز کا ڈیجیٹل افتتاح کیا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے شہریوں کو خدمات کی فوری فراہمی کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کی ہے جس سے شہری مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں جس کی انہیں لمحہ بہ لمحہ اپ ڈیٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ پنجاب پولیس کا واٹس ایپ نمبر 03317871787 ہے۔ آئی جی پنجاب نے مزید بتایا کہ معلومات کے حصول کے لیے شہریوں کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ہی پولیس سروسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پولیس کی سروس کو گھروں تک پہنچایا جائے کہ ان کو آنا نہ پڑے۔ جو آدمی یہ سروس یوز نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ اس کے بچے یا آج کل کی ینگ جنریشن تو سب ہی
آئی ٹی کو یوز کر رہی ہے، موبائل، واٹس ایپ، آن لائن سسٹمز کو یوز کر رہی ہے. تو یہ ایک ریولیوشنری اس سینس میں ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے پولیس کی سروس، اور اس کے میجورٹی کمپوننٹ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھے شہری ہیں. ان کے کچھ چیزوں میں ان کو پولیس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کو کوئی ان کی کمپلینٹ، ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے، انہوں نے کوئی پولیس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.